औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबा इकराम पे, औलिया इकराम पे दरूदो सलाम के बाद मेरा आज का मौजू होगा JIT की रिपोर्ट और उसमें जो होश रुबा इंकशाफात हुए हैं PTI के बारे में। PTI के 3 ऑफिशियल अकाउंट पकड़े गए हैं। ये JIT बनी थी, ये क्या नाम है इस पे, ये जाफर एक्सप्रेस के हादसे के बाद, कि ये कौन से जराए हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। आलमी सतह पे खरबों डॉलर इनके अकाउंट में आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं ये पूरी मालूमात मैं आज आपको दूंगा और मुकम्मल तौर पे बताऊंगा कि किस तरीके से दहशत गर्दी के में पूरी तरह जितनी दहशत गर्दी फैला रही है ये BLA TTP, और उतनी ही उनके बराबर दहशत गर्दी में मुलव्वस है PTI। ये तफसील के साथ आज बताऊंगा आप लोगों को। और उसके बाद पहले मेरी आप सबसे एक अपील है कि देखें, ये मेरा अकेले का चैनल नहीं है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम का चैनल है, ये आप सब का चैनल है, ये हक सच सुनने और देखने वालों का चैनल है। इसमें इंशाअल्लाह मैं रोज़े की हालत में वादा करता हूँ आपसे कि इतना सा भी अगर सच होगा तो इतना ही बताया जाएगा, उसमें झूठ शामिल करके इतना नहीं किया जाएगा। अगर इतनी खबर होगी तो उतनी ही बताई जाएगी। तो कोशिश किया करें कि मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। देखें, पहले मैं घंटे की बनाता था, अब तो मैंने 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक कर दिए हैं। 24 घंटों में 15-20 मिनट निकाल के मुल्क के सूरत हाल आप लोगों को पता चल जाया करेगी। कोशिश किया करें कि ऐसे चैनल या ऐसे लोगों को सुना करें या देखा करें। ज़रूरी नहीं है कि मुझे ही देखें या मुझे ही सुने, मेरे से भी बेहतर लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क में अक्सरियत वफादारों की है, गद्दार भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के वफादारों की है, उनको सुन लिया करें। तो गद्दारों में कौन कौन शामिल है? अरशाद पट्टी है, अहमद मीर है, और ये आदल राजा है, मेहदी है, और एक रिटायर्ड जर्नल जिस पे पाबंदी लग गई हुई है, तो वो भी बराह रास्त आलमी ताकतों का टाउट था और मुलव्वस था इस मुहिम में। अब वो कुछ खामोश हुआ है। तो उसके बाद देखें कि किस तरीके से हमारे मुल्क के खिलाफ ये किया जा रहा था। तो उस पे जाने से पहले मेरी आप सबसे अपील है कि देखें, ये हक सच देखने वालों सुनने वालों का चैनल है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम का चैनल है, ये आप सब का चैनल है। कोशिश किया करें कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दिया करें, वीडियोस को पूरी देखा करें। 2-3 सेकंड या 7-8 सेकंड का इश्तिहार होता है, वो भी देख लिया करें, वही इनकम का जरिया होता है, उसको स्किप ना किया करें। 5-6 सेकंड गुजरते हैं, पता भी नहीं चलता है, तो आँख चिपकते ही गुजर जाते हैं। तो उसको सुन लिया करें, देख लिया करें। तो उसके बाद ग्रुपों में शेयर कर दिया करें, और नए आने वालों को मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं। अल्लाह उनकी तमाम इबादत कबूल करे, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, अल्लाह उन सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। जिन्होंने नहीं किया हुआ, अल्लाह उनकी भी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे, आमीन। और उसके बाद देखें, ये मुल्क है तो हम सब भी हैं, मुल्क है तो अभी कई इमरान खान आएंगे, कई
نواز شریف آئیں گے، کئی زرداری آئیں گے، کئی بلاول آئیں گے. ملک کی خیر ہونی چاہیے اور افواج پاکستان کی خیر ہونی چاہیے. اس وقت چاروں طرف سے ہمارا ملک خطرات میں گھرا ہوا ہے. نہ صرف فوج کو اندرونی طور پہ الجھایا جا رہا ہے بلکہ بارڈروں پہ بیرونی طور پہ بھی الجھایا جا رہا ہے. بیرونی طور پہ الجھانے میں براہ راست ملوث ہے افغانستان اور انڈیا، اور کسی حد تک ایران بھی ہمارا وفادار نہیں ہے، اس کو وفادار نہ سمجھے. ایران بھی غداروں کا ٹولہ ہے. ایران سے ہی ٹریننگ دی جاتی ہے عراق کے لوگوں کو. اگر ایران عراق کے لوگوں پہ پابندی نہیں لگاتا ہے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، تو اس کو واضح طور پہ بتا دیا جانا چاہیے کہ بھائی آپ یا تو پاکستان کے ساتھ رہو یا انڈیا کے ساتھ رہو. ویسے احمد شاہ رضا پہلوی جس کو اتار کے پھانسی لگا کے ملک بدر کر کے تو خمینی آیا تھا، اس سے پہلے ایران کے تعلقات پاکستان سے بہتر تھے. خمینی کے آنے کے بعد تمام اسلامی ممالک سعودیہ سمیت ان سے ایران کے تعلق خراب ہوئے، پاکستان سمیت، اور غیر ملکی جو کافر قوتیں تھیں ان کے ساتھ بڑھے. اب میں خمینی صاحب کو تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہوں کیونکہ وہ بڑی چوٹی کے عالم تھے. اب پتہ نہیں ان کو تو زندگی نے موت نے وقت ہی بہت کم دیا تھا. ان کے بعد اب ملک پھر کس لوگوں کے ہاتھوں میں لگا ہے اور کس طریقے سے مسلمانوں سے دور ہوتا چلا گیا اور کافروں کے نزدیک ہوتا چلا گیا ہے. ورنہ یہ پاکستان کا وہ بااعتماد دوست تھا کہ پاکستان اگر انڈیا سے جنگ لڑتا تھا نا تو اپنے جہاز ایران اتار دیتا تھا، وہاں سے پھر کارروائی کرتے تھے جنگی جہاز، تو محفوظ رکھنے کے لیے، کیونکہ اس وقت اڈوں کو تباہ کیا جاتا تھا سب سے پہلے، رن وے کو، اڈوں پہ. تو اب اللہ کے کرم سے ہماری پوری موٹر وے کراچی سے لے کے تو پشاور تک یہ رن وے ہے. یہ نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے اس کو رن وے کے طور پہ بنایا ہوا ہے. یہ زمین سے 7 فٹ تک کنکریٹ ہوئی ہے اس کی. تو اس سے آپ اندازہ کرنے کے کتنی پائیدار اور کتنی مضبوط ہے یہ، کہ بڑے سے بڑا جنگی جہاز بھی اس پہ اتر بھی سکتا ہے اور اڑ بھی سکتا ہے. کتنی تباہ کرے گا انڈیا؟ نہیں کر سکتا ہے، اس کا باپ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو اب آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف. دیکھیں جب جعفر ایکسپریس جیسا واقعہ ہوتا ہے نا، تو ماہم بلوچ کو کل گرفتار کر لیا گیا ہے، اور کچھ وہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، احتجاج کر رہی تھی کہ ہمیں لاشیں دی جائیں، یہ جو دہشت گرد مارے گئے ہیں نا ان کی لاشیں دی جائیں. یہ مطلب صاف ظاہر ہے نا وہ اس کے بندے تھے نا، اس سے پیسے لے کے وہ لڑ رہے تھے. یہ BLA کون ہے؟ یہ ماہم بلوچ اور غدار سرداروں کی جماعت ہے. یہ TTP کون ہے؟ TTP PTI کا ہی ایک حصہ ہے. اور PTI کون ہے؟ TTP اور BLA کا ہی ایک حصہ ہے. یہ 3 دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں موجود ہے. یہ PTI کو آپ سیاسی جماعت نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے. اب آج کی ولاگ میں ثابت کروں گا کہ یہ دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، اور یہ میں اپنے طور پہ نہیں، یہ خبریں مجھے ملی ہیں JIT رپورٹ میں. یہ جو JIT بنی تھی نا اسلام آباد کے کمشنر، اسلام آباد کے IG پولیس کی نگرانی میں، اس JIT کی رپورٹ آ گئی ہے. اس میں ایسے ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں نا کہ کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے کہ ایسی جماعت بھی پاکستان میں حکمران رہی ہے، اور ایسے انسان کو بھی یہ پاکستان کی جاہل قوم، یوتھڑ قوم پوچھتی ہے، جو اپنے ماں باپ سے زیادہ. اور یہ پٹھان، جاہل پٹھان سب نہیں، جو PTI میں ہیں یہ جاہل ہے، ان میں جہالت کوٹ کے بھری ہوئی ہے. کوئی نشئی ہے، کوئی پاؤڈری ہے، کوئی کوکینی ہے، اس طرح کے لوگ ہیں اس میں. یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں PTI کو، کیونکہ وہ خود بھی، ان کا لیڈر بھی کوکینی ہی ہے نا، وہ بھی شرابی ہے، وہ بھی زانی ہے، ایک زنا کی بچی پیدا کی ہوئی ہے اس نے. تو اس کے بعد دیکھیں اس کو، وہ خود، اس کے بچے دونوں روزے کی حالت میں ہو، یہودی بن گئے ہیں، یہودی عبادت گاہوں میں اپنی ماں اور نانی نانا کے ساتھ جاتے ہیں.
वहां इबादत करते हैं यहूदियों की इबादत गाह में। वो दोनों यहूदी बन गए हैं, बेटी क्रिश्चियन बन गई है, वो गिरजे में जाती है और खुद बना हुआ है कौम यूथड़ को आलम इस्लाम का लीडर है। लानत है तुम लोगों पे और तुम्हारे पैदा करने वालों पे। वो पैदा करने वाले भी हराम खिलाते रहे हैं, खुद भी खाते रहे हैं, तुम लोगों को भी खिलाते रहे हैं। तुम लोगों के खून में नस नस में हराम दसा हुआ है। तुम लोगों को हक सच सुनाई नहीं देता है। हक सच हमेशा कड़वा होता है। सच सच सुनने की आदत डालो, सच बर्दाश्त करने की आदत डालो, नहीं तो दफा हो जाओ इस मुल्क से, इंडिया में ही चले जाओ या जिस मुल्क में भी जाना चाहो निकल जाओ यहाँ से। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, लाखों बच्चियों ने अपनी इज्जतों का नजराना पेश किया, लाखों बच्चियों ने अपनी जानें दे के कुओं में छलांगे लगा के अपनी जानें दे के तो अपनी इज्जतें बचाई, तब जाके ये मुल्क बना। लाखों करोड़ों लोग वहां अपनी जायदादें छोड़ के एक जो तन पे कपड़े थे उन कपड़ों में सबको छोड़ छुड़ा के पाकिस्तान आए, तब बना। ये आसानी से नहीं बना था, बड़ी कुर्बानियां हैं इनकी। ये कौम यूथड़ को क्या पता, इनके बाप दादा तो अंग्रेजों के ट्राउट थे, कुत्ते नहलाते थे। अब ये पीटीआई का शाह महमूद कुरैशी है, फखर से अपने आप को पीर का लाता है। कोई पीर नहीं है, सब जाली है, फ्रॉड है, जहालत है कौम में पीरी की, पीरी मरीदी की। ये जितना पीरों की इबादत करते हैं उससे आधी भी मैं कहता हूँ अल्लाह की कर लेना, यकीन जानिए इनकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो जाए। तो ये शाह महमूद कुरैशी के वालिद कौन थे? ट्राउट थे अंग्रेजों के, कुत्ते नहलाते थे अंग्रेजों के, और चुन चुन के मुसलमानों को शहीद करवाने में अहम किरदार अदा किया था। ये जितने भी नवाब बने हुए बैठे हैं ना, ये सब के सब अंग्रेजों से जायदादें लेके बने हुए थे। हाँ, जो जद्दी पुश्ती नवाब थे वो नवाब बावलपुर थे, और इसी तरह चंद एक नवाब और भी हैं जो कि जद्दी पुश्ती नवाब थे, अंग्रेजों के वक्तों में भी वो नवाब ही रहे हैं, जिनकी अपनी हुकूमतें थी, अपनी रियासतें थी। तो उसके बाद वो पाकिस्तान में शामिल हो गए थे। तो इसी तरह बलूचिस्तान जब पाकिस्तान में शामिल हुआ तो इंडिया को बड़ी मिर्चें लगी। तो उस वक्त से इंडिया ने कभी दिल से पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। पाकिस्तान तो हमेशा से चाहता था कि अच्छे पड़ोसियों की तरह रहे, लेकिन हर जगह पे इंडिया ने हमें धोखा दिया है। वो अपने मुल्क के अंदर उसकी कई तहरीकें उठ रही हैं कि आज़ादी की, कि वो लोग भी इससे तंग हैं। हाँ, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट को चाहिए कि वे सरदारों से जान छुड़ाएं, सरदारों को साइड पे करें, और खुद जो है ना गवर्नमेंट अपने तौर पे, वहाँ के लोग अब भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं नवाज शरीफ से। वहाँ के हालात को अगर कोई बंदा कंट्रोल कर सकता है तो वो नवाज शरीफ है। उसकी बात वो सुनते भी हैं, मानते भी हैं। नवाज शरीफ को बलूचिस्तान के मसले पे अहम किरदार दिया जाए और उसको अदा करना चाहिए, क्योंकि ये चारों मुल्क, चारों सूबे मिला के ना तो एक इकाई बनती है और उसका नाम पाकिस्तान है। एक भी सूबा अलग हो जाए तो हमारा पहले ही एक मशरकी बाजू कट के अलग वो कर दिया गया था, काट के। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आस्ता आस्ता जुड़ रहा है वापस। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह, एक दिन मशरकी पाकिस्तान बनेगा वो जरूर। तो ये जो JIT बनी थी ना, इसका काम इसको दिया गया था कि ये पता लगाना कि ये जो अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ और आज़ाद बलूचिस्तान के हक में और फौज के खिलाफ, ये कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। इस सिलसिले में PTI के 25 लोगों को तलब किया गया, जिनमें से 13 लोग पेश हुए, इंतहाई अहम लीडर। उसमें ऑफिशियल जो है ये सेक्रेटरी जनरल है PTI का, फिर ये क्या नाम है, ये सलमान अकरम राजा है, फिर बैरिस्टर गौर है, और इसी तरह ये जो चेयरमैन है मौजूदा PTI का, ये सब पेश हुए हैं। इनसे जब JIT में सवाल किए गए कि भाई ये 3 अकाउंट हैं, ये कौन ऑपरेट कर रहा है, उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता है, हम में से कोई भी ऑपरेट नहीं कर रहा है। फिर थोड़ा सा उनके कान खड़े हुए कि भाई अगर ये तीनों नहीं कर रहे तो, ओ भाई मैं तो पिछले कितने 18 साल से 20 साल से मैं कह रहा हूं
کہ بھائی یہ غدار وطن جماعت ہے. حکیم سعید نے 40 سال پہلے بتا دیا تھا، ڈاکٹر اسرار نے 25 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو جب تحقیقات آگے بڑھی تو اسلام آباد سے 2 غدار وطن کو اٹھایا گیا، ملک کے غداروں کو اٹھایا گیا، 2 لڑکوں کو، جن کے ماں باپ اب آ کے کہہ رہے ہیں وہ جی ہمارا بچہ تو اسٹوڈنٹ تھا. وہ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، وہ ملک کا غدار تھا. تم لوگ بھی پوری طرح ملوث ہو اس میں. آرام کھانے والوں، آرام خورو، تم لوگوں نے اس ملک کو کیا سمجھا ہوا تھا کہ بچ جاؤ گے آرام خوری کر کر کے، اس کے ٹکڑے کر کر کے بیچ رہے تھے. تو یہ پھر ان سے پتہ چلا، تحقیقات ہوئی کہ 3 اکاؤنٹ ہے جن سے یہ اپریٹ کیا، 3 اکاؤنٹ اپریٹ ہو رہے ہیں، اور تینوں اکاؤنٹ سے ایک اکاؤنٹ ہے بلو ٹیک کے نام سے، وہ براہ راست عمران خان اپریٹ کر رہا ہے جیل سے بیٹھ کے. اچھا، دوسرا ہے تحریک انصاف کے نام سے، تحریک انصاف کے نام سے ہے، اور تیسرا ہے پی ٹی آئی آفیشل کے نام سے. یہ 3 اکاؤنٹ براہ راست عمران خان اپریٹ کر رہا تھا. اور عمران خان جب جیل میں چلا گیا تو اس کے بعد براہ راست علیمہ خان ان تینوں اکاؤنٹ کو آپریٹ کر رہی تھی. یہ بڑی خطرناک عورت ہے، اس کو عام گھریلو عورت نہ سمجھیے گا. یہ اتنی کچھ خطرناک ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. میں کہتا ہوں آرمی کے کمانڈو بھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ اتنی خطرناک عورت ہے. اللہ محفوظ رکھے اس ایسی گندی گلیز عورتوں سے پاکستان کو. تو قوم یوتھر کو اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو ان کو اپنے گھر لے جائیں. عمران کو اپنی ماں کا بس روزی کی حالت میں کچھ نہیں بتاتا ہوں، کچھ نہیں کہتا ہوں، اس کو مطلب ابو بنا لیں گھر میں رکھ کے، اور اس کو امی بنا لیں علیمہ کو. ہماری جان چھوڑے، ملک کی جان چھوڑے. تو جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ 3 اکاؤنٹ کون آپریٹ کر رہا ہے، انہوں نے کہا جی ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا، ہمیں نہیں پتا کون کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی جب آپ، ہاں، ایک سلمان اکرم راجہ نے اور چیئرمین پی ٹی آئی نے، موجودہ چیئرمین نے، اس نے بتایا کہ جناب ہم نے بہت مرتبہ عمران خان کو ملاقات جب ہوتی تھی تو ہم پوچھتے تھے کہ بھائی یہ 3 اکاؤنٹ کون آپریٹ کر رہا ہے. تو عمران خان ہمیں یہی جواب دیتا تھا کہ ان باتوں میں تم نہ ہی پڑھو تو بہتر ہے، اس کے بارے میں زیادہ تحقیقات مت کرو، بس اپنے کام سے کام رکھو. مطلب یہ ہے کہ وہ چھپا رہا تھا نا کہ بھائی یہ میرا اصل یہودی آپریٹ کر رہے ہیں، یہودیوں کے اکاؤنٹ ہیں. تو اسی میں ہی فارن فنڈنگ آتی تھی، اسی میں ہی سارے ڈالر آتے تھے. اور اب ثابت ہو گیا. علیمہ خان پہلے تو پیش ہی نہیں ہو رہی تھی نا، بڑی کوشش کی اس عورت نے کہ میں نہ پیش ہوں جا کے اس میں جے آئی ٹی میں، لیکن آخر مجبور ہو کے پیش ہونا پڑا. جب اس سے 6 گھنٹے پورے تحقیقات کی گئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ براہ راست عمران خان جیل سے پیغام بھیجتے تھے سیٹلائٹ کے ذریعے اس کو عالمی طاقتیں، ابھی بھی سیٹلائٹ فون اس کے پاس موجود ہے، قیدی لا کے دے دیتے ہیں، پیسے لے کے، پیسے جیل میں تو آپ کو پتا ہے نا پیسے چلتے ہیں. تو جہاں پہ ڈالر چلیں، لاکھوں روپیہ چلے، تو وہاں تو پھر ہر سہولت مل جاتی ہے نا. اس کو کوکین بھی مل رہی ہے، پاؤڈر بھی مل رہا ہے، چرس بھی مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، حتیٰ کہ شراب بھی مل رہی ہے، ہر چیز مل رہی ہے. تو ابھی جو یہ 3 اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں، ان میں عمران خان تینوں کو آپریٹ کر رہا ہے. وہ براہ راست ہدایت جو عالمی طاقتوں سے ملتی تھی، جو اس کے یہودی سسر اور یہودی بیوی اور یہودی سالہ ہدایت اسرائیل سے آتی تھیں، وہ براہ راست عمران خان کے پاس آتی تھی سیٹلائٹ فون کے تھرو. اور عمران خان آگے پھر علیمہ کو بتاتا تھا، باہر کسی کو نہیں بتاتا، یہ ان کی پیرنی کو بھی نہیں بتاتا ہے، یہ صرف اس کے فیملی کو لوگوں کو پتا ہے، اس کی بہنوں کو پتا ہے، بہنوئیوں کو بھی نہیں پتا ہے، بہنوں کو پتا ہے. تو باقی جو ہے نا، یہ جب آگے مزید تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ
عمران خان ہدایت دیتا ہے حلیمہ کو، حلیمہ آگے ہدایت دیتی ہے جبران الیاس کو اور اظہر مشوانی کو اور علی ملک کو۔ یہ جو ہے نا جبران الیاس امریکہ سے آپریٹ کر رہا ہے، امریکی سی آئی اے کا ملازم بھی ہے، امریکی ایجنٹ ہے، اور را کا بھی ایجنٹ ہے، موساد کا بھی ایجنٹ ہے۔ یہ تینوں جبران الیاس، اظہر مشوانی اور علی ملک، یہ تینوں عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ جبران الیاس امریکہ سے آپریٹ کر رہا ہے، اظہر مشوانی انگلینڈ سے آپریٹ کر رہا ہے، اور علی ملک جو ہے نا یہ کینیڈا سے آپریٹ کر رہا ہے۔ یہ اس طریقے سے یہ تینوں مل کے آگے پورے ایک اس سے 20,000 50,000 آگے میسج فارورڈ کرتے ہیں، جس میں آزاد بلوچستان کا ذکر ہوتا ہے، جس میں آگے ان کی چینیں، آگے زنجیریں چینیں بنتی جاتی ہیں، ان کے آگے ساتھی بنتے جاتی ہیں۔ یہ بلوچستان لبریشن آرمی، بی ایل اے والے اور ٹی ٹی پی والے، یہ ماہم بلوچ، یہ بھی ماہم بلوچ بھی اسی گروہ کا ہی حصہ ہے۔ براہ راست کل عمران خان نے اس کی گرفتاری پہ احتجاج کیا ہے، بلکہ مذمت بھی کی ہے۔ اچھا، وہ اس لیے احتجاج کر رہی تھی، سڑک بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اس پہ اس کو گرفتار کیا گیا، بھائی اس کے بعد غداری کا مقدمہ بناؤ۔ ابھی جو ہے نا جے آئی ٹی نے سفارش کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان، اچھا یہی سفارش پہلے چیف الیکشن کمشنر کر چکا ہے کہ بھائی ان کو فارن فنڈنگ آئی تھی، جس کی وجہ سے یہ ان کے پارٹی پہ بین لگنا چاہیے، اور یہ ایک گورنمنٹ، یہ 3 سال پہلے بتایا گیا تھا، 2 سال پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کو، 2 سالوں میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ نہیں کیا، شہباز شریف نے کچھ نہیں کیا، ان کی جماعت نے کچھ نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا، اور مولانا تو سب سے بڑا غدار ہوگا اگر وہ پی ٹی آئی کا حصہ بنے گا، تو اس کے اپنے جمعیت کے اندر جتنے بھی وفادار لوگ ہیں نا، ان کو اگر یہ غدار ان کا ساتھ دے نا تو اس کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ اس وقت پیسوں کا بھوکا ہے، پیسوں کے لیے ملک کا بھی سودا کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ یہ اتنا افسوس ہوتا ہے مجھے، میرے دوست تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مولانا مفتی محمود، نر کھرا سچا پاکستان کا وفادار بندہ تھا، خون گندا نکل آیا اس کا، یہ اسی کا ہی بیٹا ہے، لالچی، کوٹ کوٹ کے لالچ بھری ہوئی ہے اس بندے میں۔ آج اس کو وزارت مل جائے سب کچھ بھول جائے گا، گورنمنٹ کے ساتھ ہو جائے گا، آسائشیں مل جائیں، سہولتیں مل جائیں، پیسہ آنا شروع ہو جائے۔ اس کو اللہ نے جتنا رتبہ دیا تھا، جتنے مدارس اس کو مولانا مفتی محمود بنا کے چھوڑ گیا تھا نا، یہ پوری زندگی بیٹھ کے کھا سکتا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں اس کے مدارس موجود ہیں، اور اتنی زیادہ تعداد ہی اس کو سعودی عرب سے، باقی ممالک سے پیسہ بھی آتا ہے، یعنی کہ پیسہ نہیں آتا ہے، پیسہ بہت آتا ہے، مدرسوں کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے۔ تو اب جے آئی ٹی نے بھی سفارش کر دی ہے پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی، غدار جماعت کلیئر ہو گئی ہے، دہشت گرد جماعت کلیئر ہو گئی ہے، فارن فنڈنگ والی جماعت کلیئر ہو گئی ہے۔ اور فارن فنڈنگ کہتے ہیں جی ہم پاکستانیوں سے لیتے تھے، پاکستانیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس جے آئی ٹی میں، جتنا بھی ذکر ہے، یا چیف الیکشن کمشنر نے جو اپنی رپورٹ میں لکھا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ ان کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے اسرائیل سے، امریکہ سے، انڈیا سے۔ ہندو 1 روپیہ کسی کو نہیں دیتا ہے، 1 چونی نہیں دیتا ہے بغیر مقصد کے۔ ہندوؤں نے اس کو پیسہ دیا، فنڈنگ دی، تو کشمیر کے بدلے دی، کشمیر کو بیچا اس نے، ایٹم بم بھی بیچنے کے، ایٹمی وہ مواد بھی بیچنے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ اس نے ایک انٹرویو میں امریکی اخبار کو بتایا تھا کہ بھائی اگر انڈیا ہمارے ساتھ صلح کر لیتا ہے تو ہم اپنا ایٹمی پروگرام ختم کر کے وہ تمام اقوام متحدہ کے حوالے کرنے کو تیار ہے اپنے ایٹمی پلانٹ۔ یہ اس طرح کا غدار بندہ ہے۔ یہ آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے کہا تھا یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ یوتھڑ قوم نہیں مانتی ہے۔ پھر ڈاکٹر اسرار نے کہہ دیا تھا، سب نے کہہ دیا تھا
کہتے ہیں جی اس کے پاس جو پیسہ ہے یہ اس کی کرکٹ کے، اس وقت تو کرکٹ میں اتنا پیسہ تھا ہی نہیں جب یہ کرکٹ کھیلتا تھا، اس سے زیادہ کرکٹ کھیلی ہے ظہیر عباس نے، اس کے پاس کیوں نہیں ہے پیسہ؟ اس سے زیادہ کرکٹ کھیلی ہے جاوید میاں داد نے، اس کے پاس کیوں نہیں ہے پیسہ؟ یہ غدار جماعت ہے، غداروں کا ٹولہ ہے، دہشت گردوں کا ٹولہ ہے۔ یہ 3 دہشت گرد تنظیمیں جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہمیشہ پاکستان پہ یہ تلوار لٹکتی رہے گی کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا یا پاکستان تباہ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے، اور یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا اس وقت تک جب تک یہ 3 دہشت گرد تنظیمیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ ایک ٹی ٹی پی والے اور بی ایل اے والے اور پی ٹی آئی والے، یہ تینوں دہشت گرد ایک ہی گروپ ہے، ایک ہی اس کے حصہ ہے عالمی طاقتوں کے۔ تو ان سے اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، ہماری نوجوان نسل کو محفوظ رکھے، قوم یوتھڑ کو محفوظ رکھے، اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو قوم یوتھڑ کو بھی تباہ و برباد کرے، آمین۔ پہلے ہدایت دے، جو ہدایت کا قابل نہیں ہے تو پھر ان کو اللہ تباہ و برباد کرے۔ جتنے بھی اس ملک کے، آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جتنے بھی پاکستان کے غدار ہیں، چاہے جس بھی جماعت سے ہیں، اللہ ان سب کو تباہ و برباد کرے، اللہ ان سب کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے ایٹمی اثاثات کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کے دفاعی اثاثات کی حفاظت فرمائے، اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ وحدہ لا شریک ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید آصف منیر صاحب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی دے، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کی فیملی کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان کے وفادار ساتھیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے آئی ایس آئی کے سربراہ کو، اور سی آئی اے ایف آئی اے کے سربراہ کو، اور جتنی بھی ایجنسیاں ہیں ان سب کے سربراہوں کو، چیف الیکشن کمشنر کو، نیب کو، چیئرمین نیب کو، سب کو اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے، ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، رینجرز کی حفاظت فرمائے، پولیس کے جوانوں کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی غدار وطن ہیں، چاہے وہ جج ہیں، چاہے وکیل ہیں، چاہے فوجی اداروں کے اندر چھپے بیٹھے ہیں، چاہے کسی بھی جگہ پہ ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ لوگ دھماکے کر رہے ہیں، گاڑیاں اغوا کر رہے ہیں، لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کے شہید کر رہے ہیں، شناختی کارڈ دیکھ کے، اللہ ان سب کو تباہ و برباد کرے، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جتنے بھی غدار جج ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اکثریت ہے ان کی، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، ان سب کو بھی تباہ کرے جو ملک کے غدار ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ ہیں، اللہ ان سب کو نشان عبرت دنیا میں بھی بنائے اور آخرت میں بھی۔ جتنے بھی غدار وطن وکیل ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب کرے، ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کرے، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستی دور کرے۔ آج 23 مارچ ہے، اللہ اس پاک وطن کی حفاظت فرمائے، اور اس کے غداروں کو، جو عالمی طاقتیں اس ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان سب کو تباہ و برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی پریشان لوگ ہیں سب کی پریشانیاں دور کرے، سب کی مشکلیں آسان فرمائے، اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، جن کے اولاد نافرمان ہے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کا وفادار بنائے،
اور جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شادیوں کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان سب کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے ہو جائیں، رشتے کروانے میں اللہ غیب سے مدد کرے، جہیز بنانے میں غیب سے مدد کرے، شادی کروانے میں غیب سے مدد کرے، اور اللہ جو ان کو شرم و حیا والی زندگیاں عطا کرے، اور اللہ ہم سب کو پانچوں وقت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی تمام عبادات کو قبول کرے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ غیب سے مدد فرمائے، اور ان کے جو ملک ان کی غداری کر رہے ہیں، اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ ان سب کو بھی تباہ و برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان جو پریشان حال مسلمان ہے اس کی غیب سے مدد کرے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔